बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब भी पाकिस्तान से ही हैं और वो पाकिस्तान हैं और उनके पीछे 22 करोड़ आवाम जो है उनको सपोर्ट करती है। वो पाकिस्तान के अजीम तरीन लीडर हैं, लेकिन ये फ़ौज भी हमारी है, ये इदारा भी हमारा है। ये बात खान साहब खुद भी कर रहे हैं। खान साहब के जितने भी स्पोक पर्सन हैं वो भी यही बात करते हैं कि हम लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन इस सब के अंदर अब मैं आपको ये खबर दे डालूं कि आज जीएचक्यू में एक हंगामी तौर पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की ज़ाहिर है जो सदारत है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब ने की है। उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त इलामिया जारी हुआ है, उस इलामिया ने इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान जो हैं उनके खिलाफ इस वक्त बड़ा सख्त किस्म का बयान सामने आ चुका है। बड़ी सख्त किस्म की उसमें जो बात की गई है उससे एक चीज़ बड़ी बात हो रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज और इस्टेब्लिशमेंट 9 मई को बुलाने को तैयार नहीं है। आज की ये मीटिंग उसका मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखना है और फिर जो इलामिया जारी हुआ है वो भी आपको पढ़कर सुनाना है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक शदीद टकराव पैदा हो चुका है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी ललकार दे डाली है। तो इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब अडयाला जेल से भी आज तबले जंग बजा है। आज पहली बार अडयाला जेल में एक सरकारी मुलाकात हुई है खान साहब की और उस मुलाकात में इमरान खान ने जो दमादम मस्त कलंदर कर दिया है, जो एहतजाज की कॉल और फिर जो बातें उन्होंने कर डाली हैं, उसके बाद भी अडयाला जेल से अब जलती पर तेल डाला गया है। यानी कि फायरिंग दोनों जानिब से जारी है और इमरान खान ने भी मुक्का लहरा दिया है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनको मखसूस नशिस्तें जिस तरह से गैर आइनी तौर पर फैसला हुआ, इलेक्शन कमीशन ने आइन को तोड़ते हुए, आइन को पामाल करते हुए, मैंने तो आपको उसी दिन कह दिया था जब ये फैसला दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फारिद ईसा का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज पाकिस्तान में आइन की औकात क्या है, पाकिस्तान के अवाम की वोटर्स की औकात क्या है। हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो जनाब यहाँ पर कीड़े मकोड़े, हम बात करें, हम तनकीद करें, आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपको उठा लेंगे, यहाँ पर बात करने का हक नहीं। हम तो कीड़े मकोड़े इन सब के लिए। तो चीफ जस्टिस का आप जितना शुक्र अदा करें हमें उतना कम है। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिलने वाली मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टियों में तकसीम करना शुरू कर दी हैं। 7 मार्च को 5 अरकान कौमी असम्बली रुकनीत का हल्फ उठाएंगे और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली की एक अक़लियती नशिस्त और खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और एमकेएम को मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी गई हैं। खवातीन की मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी समेत जो उनकी मखसूस खातून हैं समीता अफजाल और एमकेएम की फौजिया हमीद को दी गई हैं। पीपल्स पार्टी के सुरेंदर वलासाई को अक़लियती नशिस्त अलॉट की गई और मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बाद सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 116 और एमकेएम की तादाद 37 हो चुकी है। यानी कि एमकेएम तो फ्री के अंदर उनको नशिस्तें बांटी गई कि ये तुम्हारे बाप का मुल्क है, जो मर्जी करें। जबकि असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9, जीडीए के 3 और जमात इस्लामी का 1 रुकन मौजूद है। हर तरह से रास्ता रोकने की कोशिशें जारी हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 26 रोज के बाद फॉर्म 45 जो है वो जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 48 और फॉर्म 49 भी जारी किए। चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के हल्कों के फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। 26 रोज के बाद जो है वो जारी किए गए और जो कानून के मुताबिक तो 14 दिनों के अंदर अंदर फॉर्म 45 को वेबसाइट पर जारी करना लाजमी है। और इलेक्शन एक्ट की जो एक शिक है 95 उसकी झेली शिक 10 इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को पाबंद करती है कि आपने 14 रोज के अंदर अंदर फॉर्म 45 को वेबसाइट पर नशर करना है। लेकिन आपने देखा कि 8 फरवरी को एक इलेक्शन हुआ। 8 फरवरी की सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक पाकिस्तान एक बिल्कुल एक दुरुस्त संत में जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब पाकिस्तान में हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, आवाम निकल चुकी है और जाहिर है आवाम ने जो फैसला सुनाया, जो नौजवानों ने फैसला सुनाया, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। ना नौजवान इस हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं, ना पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात उसको तस्लीम कर रही है, ना उसका सपोर्टर उसको तस्लीम करने को तैयार है। और सपोर्टर पाकिस्तान की आवाम है। और फिर आपने देखा कि आइन तोड़ा गया और फिर 9 फरवरी की 8 रात को सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक जो है फिर पाकिस्तान में एक खतरनाक मोड़ आया। फिर उसको दोबारा से उसी जानिब ले जाया गया जहां पर पाकिस्तान इलेक्शन से पहले खड़ा हुआ था। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसका जो दिल करता है यहाँ पर जनाब वो काम करता है और फिर वो निकल जाता है। तो खैर जनाब, इस सब के अंदर आज अडयाला जेल में मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि आज एक अहम तरीन मुलाकातें हैं खान साहब की और ये पहली बार जब से वो जेल के अंदर गए हैं उनकी पहली सरकारी मुलाकात है।
اور اڈیالہ جیل سے جو طبل جنگ بجا ہے اور خان صاحب نے موقع لہرا دیا ہے، وہ دمادم مست قلندر کرنے کو تیار ہیں۔ ایک بار پھر سے انہوں نے احتجاج کی کال دے ڈالی۔ آج اڈیالہ جیل میں 1.5 سے 2 گھنٹے بڑی اہم ترین ملاقاتیں ہوئی۔ ایک تو خان صاحب کی ملاقات آج علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے سے ہوئی، اور شدید بڑے پروٹوکول میں، سرکاری پروٹوکول میں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں۔ 90 منٹ کی یہ ملاقات ہوئی ہے ذرائع کے مطابق، اور اس ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، یعنی کہ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کو رکاوٹ ڈالی جائے گی، اور رکاوٹ نہیں ڈالے گی، چلیں اچھی بات تھی۔ اور فل پروٹوکول کے ساتھ یہ عمران خان صاحب کی پہلی سرکاری ملاقات تھی، وہاں پر چائے کیک رس ہر طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو سرو کیا گیا، اور اچھے اور خوشگوار موڈ میں ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں سیاسی امور اور کابینہ کی تشکیل پر بات ہوئی ہے۔ خان صاحب نے اس پر کیا ہدایت کی ہے، سب سے پہلے بات کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر چلیں گے کہ جو خان صاحب نے اس کو طبل جنگ بجاتی ہے۔ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے تو ہدایت یہ کی ہے کہ کارکنان کا خیال رکھا جائے، سب کو ساتھ لے کر چلا جائے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پرائیورٹی دی جائے جنہوں نے پارٹی کے لیے جانیں دی ہیں، مار کھائی ہے، اور وہ 9 مئی کے بعد بھی پارٹی کے ساتھ جڑے رہے ہیں، ان کو ہم نے زیادہ پریورٹائز کرنا ہے، اور لوگوں کو انصاف دیا جائے، اور انصاف پہلے اپنے صوبے سے شروع کیا جائے۔ بچوں کی تعلیم اور صحت پر بھی بات ہونی چاہیے، جہاں سے ہم نے کام ختم کیا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کیا جائے، اور جو 9 مئی کے بعد ہمارے لوگوں پر چھوٹے مقدمات بنے ہیں ان کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور ان تمام مقدمات کو ختم کروایا جائے۔ عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے، اور اس ملاقات میں خان صاحب کی شہرجار افریدی شاندانہ گلزار، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اور اس پہ شیر عبد المروت صاحب بھی موجود تھے۔ سینیٹر اون عباس بپی صاحب نے بھی آج عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقاتیں کی ہیں، تو یہ آج کا دن بڑا عام تھا، اور اس کے اندر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اتوار کے روز الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کی کال دے ڈالی ہے، یعنی کہ اب پاکستان تحریک انصاف ایوان کے اندر بھی مقابلہ کرے گی، سڑکوں پر بھی مقابلہ ہوگا، اور ہر بار احتجاج کی کال دی جائے گی۔ اور اس سے ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا سپورٹر جو ہے وہ تھکنے کا نام نہیں لے رہا، وہ 2-2.5 سالوں سے جناب سڑکوں کے اوپر ہے، وہ مارے کھا رہا ہے، کسی کو آپ نے قتل کر دیا، کسی پر آپ نے گولی چلا دی، کسی کو آپ نے ICU وارڈ میں ڈال دیا، کوئی ذلِ شاہ بن گیا، کسی کو ارشد شریف بنا دیا، کسی کو آپ نے گھر سے اٹھا لیا، تو لیکن یہ سپورٹر جو ہے وہ ہار مان نہیں رہا۔ یہ ایک عجیب قسم کا سپورٹر آپ نے پیدا کرتی ہے۔ 1.5-2 کروڑ جو نیا ووٹر رجسٹرڈ ہوا ہے وہ ضد بن چکا ہے، وہ اتنی بڑی چپک ہے کہ اس نے اس کو سب کا چلنا جینا حرام کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کی کال دے ڈالی ہے۔ خان صاحب نے واضح کیا کہ کرپشن کرنے والوں سے بات نہیں ہوگی، چوروں سے مفاہمت کرنی ہوتی تو جیل کے دروازے کھول دیں، میں ان سے مفاہمت نہیں کروں گا۔ اور اڈیالہ جیل کے باہر بیرسٹر عمیر نیازی جو ہے ان کی بھی خان صاحب سے گفتگو، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب نے اتوار کے روز ہمارے تمام MPs MNAs اور پارٹی کارکنوں کو ملک بھر میں احتجاج کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر ڈالا ہے۔ علی امین گنڈا پور والی بات کو عمران خان نے کلیئر کر دیا۔ عمران خان نے جو بات کی، علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بات کی تھی اس پر کچھ کلیئر کرنا چاہوں گا۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ مفاہمت بالکل ہو، اس طرح جیسے نیلسن منڈیلا نے مفاہمت کی تھی، یعنی کہ خان صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ مفاہمت کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ہم اس طرح سے مفاہمت کریں گے جیسے نیلسن منڈیلا کر کے آیا تھا۔ نیلسن منڈیلا نے سنت کو فالو کیا تھا، اور نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ پر مفاہمت کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ نمبر میں ہماری کنسٹرکشن رکوا کر ٹھیکیدار کو بھگوا دیا گیا ہے۔ علیمہ خان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہم 2000 بچوں کو داخلہ دینا چاہتے تھے، مگر ہم فوری طور پر 200 بچوں کو داخلہ دیں گے۔ اگر اس بار ہماری کنسٹرکشن کو روکا گیا تو ہم CM کے خلاف یونیورسٹی کے بارے احتجاج بھی کریں گے۔ پچھلے 1 سال سے نمبر یونیورسٹی کا پروجیکٹ جاری تھا، فلاحی ادارے میں 95% بچے فری پڑھ رہے تھے۔ اب ہماری کوشش تھی کہ 200 طالب علموں کے لیے رہائش گاہیں بنا لیں۔ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ٹھیکیداروں کو تنگ نہ کرے، اگر کوئی تنگ کرے تو خبردار کرتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی کے بارے احتجاج بھی کریں گے۔ اب یہ ساری صورتحال جناب آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اتوار کے روز یہ کال دے ڈالی ہے، اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، اور جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ذاتی فائدے کے لیے جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہے، اس میں پاکستان کی حقیقی آزادی شامل ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور ادارے بھی ہمارے ہیں، ان سے مفاہمت کرنا عمران خان کا فیصلہ ہے، وہ خود کریں گے، خان صاحب نے کرنی، ہم نے نہیں کرنی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ خان صاحب نیلسن منڈیلا کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ٹروتھ ریکانسیلیشن کریں گے، ہم ڈیل نہیں کریں گے۔ یہ خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا، تو اس سب کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب نے جو خوشخبری دی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان جلد رہا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے کہ 9 مئی سے کس کو فائدہ ہوا، اس حوالے سے چیف جسٹس سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست بھی کی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے مزید کہا کہ جیل میں قید عمران خان کا جذبہ پہلے کی طرح ہے، وہ قائم و دائم ہے، اور کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، عوامی مینڈیٹ چوری کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، ہمارا لیڈر حق اور سچ پر ہے۔
اللہ ہماری مدد کرے گا، عمران خان جلد رہا ہوں گے اور ہم ایسا نظام بنائیں گے کہ کوئی آئندہ عوامی مینڈیٹ چوری کرنے کا نہ سوچے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے صوبائی کابینہ کے نام فائنل کرنے کے بعد حتمی منظوری کے لیے عمران خان صاحب سے یہ ملاقات کی تھی اور ڈیالہ جیل کے باہر سیکورٹی ہائی لائٹ بھی تھی، اور اس حوالے سے آج کے پی کی سیاسی صورتحال سمیت صوبائی کابینہ کے ناموں پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔ اب یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ خان صاحب ایک تو نیٹو ڈیل کر رہے ہیں، ڈیل کس بنیاد پر ہوگی، نیلسن منڈیلا فارمولا کی بات کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ یہ بات کر رہے ہیں احتجاج کی کال دے ڈالی ہے، اور مفاہمت کا فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، جناب ہم نے نہیں کرنا، پارٹی جناب خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ اور آج یہ چیز بڑی واضح ہے کہ سرکاری ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی کا یہ بیان آنا، اب یہ لانے جنگ جو ہے وہ ہوتا ہوا جناب دکھائی دے رہا ہے۔ اب خیر عمران خان صاحب جو ہیں چونکہ وہ اس وقت ان کے ہاتھ تو باندھ دیے گئے، ان کی پارٹی توڑ دی گئی، پھر ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی، پھر وہ سارا معاملہ، تو آج جی ایچ کیو میں جو ہنگامی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور شہباز شریف صاحب نے کل حلف لیا، اور نئی حکومت کے آنے کے فوری بعد جو ہے اس کی ٹائمنگ آپ نے دیکھنی ہے کہ فوری بعد یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہونا، تمام جی ایچ کیو کے اندر کور کمانڈرز کا اکٹھا ہونا جنرل آصف علی صاحب کی زیر صدارت، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اور اس جو یہ کور کمانڈر کانفرنس میں جو تب جنگ خان صاحب کو پیغام دیا گیا، دس از ویری امپورٹنٹ، اور للکار دی گئی ہے کہ جناب اب ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اب یہ شدید ٹکراؤ والی صورتحال ہے، میں آپ کو لامیہ پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں کہ جو اس میں اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا ہے، یعنی کہ یہ مینڈیٹ تسلیم کیا گیا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، فوج یہ بڑی بات کر رہی ہے، بانگ دھول بات ہو رہی ہے کہ مینڈیٹ عوامی مینڈیٹ ہے، ان سب نے مل کر حکومت بنا لی ہے، اگر خان صاحب حکومت بنا سکتے تھے تو وہ بناتے، ہم اس کو قبول کرنے کو تیار تھے، تو عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا گیا ہے بقول جناب اس جو اعلامیہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس میں کہا گیا اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ یہ ظاہر پاکستان تحریک انصاف والے یہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی ہے اور مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی ہے، تو آج پاکستان کی فوج نے اس کے اوپر لامیہ دے دیا ہے کہ ہم نے اس سے زیادہ کوئی مداخلت نہیں کی، ہم نے صرف عوامی مینڈیٹ میں عوام کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے سیکورٹی دی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ کچھ مخصوص گروہ محدود سیاسی عناصر پاکستان تحریک انصاف کی بات اس میں کی گئی ہے، اس کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ گروہ جو ہے سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ بڑا سخت قسم کا رد عمل پاکستان کی فوج جنرل آصف علی اور ان کی کور کمانڈرز کانفرنس کی جو ہے کور کمانڈرز ہیں ان کی جانب سے دیا گیا ہے کہ آپ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ صحافی کچھ یوٹیوبرز کی بات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کی بات ہوئی، ان کے سوشل میڈیا ٹیم کی بات ہوئی کہ یہ فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ مداخلت کی ہے سیاست کے اندر یا انتخابات کے اندر یا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی ہے، تو مسلح افواج نے اس کو انتہائی اس پر قابل مذمت اس کو قرار دیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی واضح چیز ہے، بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے کہ سول جو گورنمنٹ ہے اور پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ون پیج پر ہے اور ہر طرح سے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو سپورٹ کیا جائے گا، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے ابھی بھی کوئی اچھے دن نظر نہیں آ رہے۔ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ صلح ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، بڑی مصدقہ خبر دے رہا ہوں کہ اب یہ شدید ٹکراؤ ہے، اب دیکھتے ہیں معاملہ جو ہے وہ کس جانب جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ کا اپنے لازمی خیال رکھنا، لگے بان پاکستان زندہ باد۔